सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में हिस्सा होंगे नज़ीर लगारी साहब, आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ मामलात पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जो मामला देखे उसमें ये आज की जो टॉप स्टोरी रही वो 29वें चीफ़ जस्टिस के तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी हल्फ उठा लिया है चीफ़ जस्टिस होने का। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि एक और ख़बर जो ज़ेर बहस रही वो ये कि राजा रियाज साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, उन्होंने जैसे ही ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके कुछ ही अरसे बाद, यानी 1 महीना ऑलमोस्ट हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए हैं। अब बाकायदा का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब वो पहले से ही जो जिस तरह से मामलात हमने देखे कि कानून साजी पार्लियामेंट में होती रही उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा और कहा यह जा रहा था कि ये किस तरह की अपोजिशन है, ये फ्रेंडली अपोजिशन है या उससे भी बढ़ के हमें मामलात वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। लेकिन जनाब राजा रियाज साहब की अब इस खबर पे भी आज हम तज्जिया लेंगे और मुख्तलिफ मामलात हैं वो भी हम उन पर बात करेंगे। सियासत में क्या हलचल हो रही है, क्या नहीं हो रहा, और साथ ही साथ एशिया कप का चूँकि आज फाइनल था, भारत वो जीत चुका है। भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन चुका है, उस पर भी हम तबसरा लेंगे। आगाज़ करती हूँ नज़ीर लगारी साहब से प्रोग्राम का। लगारी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा ट्वीट किया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही चीफ जस्टिस बने हैं और उन्होंने ये कहा है कि जनाब आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। काफ़ी पूरी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून, पहले भी बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से इतनी उम्मीद क्यों है इन्हें? क्या रिलीफ मिलने वाला है इनको? मेरा ख्याल है कि हमें सिस्टम के बारे में इस तरह से अपने तवक्कुआत बांध लेना या इस तरह मायूसी करना, मायूसी भी ठीक नहीं होती है और तवक्कुआत बांध लेना भी ठीक नहीं होती है। कोई पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, PMLN के चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, हमें इसका अंदाज़ा है और हमें ऐसा सोचना चाहिए। ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ जस्टिस बने हैं, ना वो PTI के चीफ जस्टिस बने हैं, ना ही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बने हैं। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। हमें शिकायत रही हैं माजी में सिर्फ किसी एक कोर्ट से या किसी एक चीफ जस्टिस से नहीं, माजी में बहुत से चीफ जस्टिस जो रहे हैं जिन्होंने कायद आज़म से हल्फ लिया था। जस्टिस अब्दुल रशीद से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनके बाद से जब चीफ जस्टिस मुनीर बने थे और मुनीर से लेकर जस्टिस उमर अता बंदियाल पर सारे इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। सारे के सारे एक ख़ास माहौल में काम करते रहे, एक ख़ास इन्वायरमेंट में काम करते रहे, जहाँ पर जो है वो सियासतदानों का एक अलग किरदार है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का एक अलग किरदार है, जहाँ पर सिक्योरिटी इदारों का एक अलग किरदार है और सबका अलग अलग किरदार है और जहाँ सब अपनी अपनी जगह पर ठीक और दुरुस्त नहीं हैं। इस वजह से यहाँ चीज़ों में बैलेंस ख़राब होता नज़र आता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर वो क्या किरदार अदा करते हैं, वो किस तरह पाकिस्तान को इंसाफ के मामले में आगे ले चलते हैं और किस तरह से वो बहुत नीचे चला गया। हमारा जो आर्मी ग्रेडिंग है उसमें हम बहुत नीचे चले गए, आर्मी रैंकिंग में इंसाफ की, वो हमें कितना ऊपर लाते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है आमिर ज़ियाद साहब, अभी उनके अगर फैसलों को, जो माजी में उनके फैसले सामने आए, अगर उनका रिफ्लेक्ट किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि किसी पार्टी के लिए उनका कोई झुकाव या नरम गोशा है ऐसा जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, लगारी साहब ने दरिया को कूदे में बंद किया ना कि वाकई वो किसी पार्टी के जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं हैं, ना नून लीग के, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI के। ना ही ये तस्वुर करना चाहिए जो उनका मनसब है, जो उनके पास जिम्मेदारी है, वो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ होंगे। तो उसूली तौर पर सब लोगों का तवक्को ये पूरे पाकिस्तान को, और ज़ाहिर उनका मनसब का तकाजा ये कि वो सबके साथ इंसाफ करेंगे और आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। ऐसे वक्त में उन्होंने हल्फ लिया है कि जब आप देखें कि मुल्क जो है बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का शिकार है, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज है, हमारी सियासत बहुत ज़्यादा पोलराइज है, उसमें एक माइंड फील्ड है जिसमें से उनको गुजर के जाना है। क्योंकि हर आदमी जो है अपनी मर्ज़ी के, जब उनका फ़ैसला आता है तो लोग तालियाँ बजाते हैं, खिलाफ आते हैं तो तनकीद करते हैं, और इस तमाम दबाव को सहते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म के डाइवर्स इंटरेस्ट को सहते हुए उन्हें फ़ैसले करने हैं। ज़ाहिर चैलेंजिंग सूरत हाल है। और उन्होंने, आप देखें कि वो कहते हैं ना कि कैचिंग द बुल बाय द हॉर्न वाली बात है कि उन्होंने एकदम कहा कि जी वो जो प्रोसीजर बिल है
اس کو وہ لوگ سنیں گے فل کورٹ جو ہے. تو ایک دم انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا اور اس کے بعد بہت سارے اس طرح کے ان کو مطلب فیصلے کرنے ہیں کہ جس کے پاکستانی سیاست پہ بڑے دوررس جو ہیں اثرات ہوں گے. تو ظاہر پہلا دن ہے تو وی آل شوڈ وش ہم بیسٹ آف لک, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, ہماری سیاست کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جو کہ مثبت ہو, اور یہی ہمیں سب کو توقع بھی ہے. دلچسپ بات یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی کہ ہمارے یہاں میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی اس طرح کا حلف مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ جس میں انہوں نے اپنے ساتھ کوئی اپنی پسندیدہ شخصیت کو کھڑا کر کے کسی نے حلف کیا ہو. انہوں نے اپنی بیگم کو ساتھ کھڑا کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ بڑا اپنی بیگم سے محبت کی, عقیدت کی بڑی دلچسپ مثال ہے, اور ایک پاکستان میں نئی روایت بھی ہے. اور ایک تو اس کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا علامتی وہ کیا ہے, استعارہ کیا ہے, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ ظاہر ان پہ ایک ریفرنس آیا, بالکل بالکل ان کی بیگم کی وجہ سے آیا, اور جس شخص نے دیا وہ حلف لے رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ساتھ کھڑا کر کے ایک پیغام دیا کہ جناب دیکھیں کہ یہ اصل چیز ہے نا. تو ایک طرح کا انہوں نے اس شخص کو بھی علامتی طور پہ چیلنج کیا, اس نظام کو بھی کیا کہ جس نے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی. تو بڑا ایک اسٹرانگ جیسچر ہے. لیکن اب یہاں پہ کئی سوالیہ نشان ہیں, اور سوالیہ نشان کیا مطلب, میں دلچسپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بات ہے وہ یہ کہ جو نئی روایت ہے, کیا یہ روایت جو ہے دوبارہ یہ کہتے ہیں نا پنپے گی, کہ اور لوگ بھی جب حلف لینے آئیں گے تو اپنے اپنے جو ان کے پیارے ہوں گے, جن کو وہ کوئی والدین کو لائے گا, کوئی بیگم کو لائے گا, کوئی بہن بھائی کو لائے گا, کوئی استاد کو لائے گا, کوئی بچوں کو لا سکتا ہے, کوئی محبوبہ کو لا سکتا ہے, جس کو جو وہ ہو. تو کیا مطلب ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کل کو جب 40 رکنی ہماری کابینہ حلف لے رہی ہوگی, اور اگر لوگوں نے اس کہتے ہیں نا جیسچر کو فالو کیا, کر بھی سکتے ہیں نا, اب تو بن گیا ہے, ایک روایت ہے یہ, اور بڑی دلچسپ روایت ہے جیسے میں نے کہا. تو سوچیں 80 لوگ کھڑے ہوں گے, لیکن جیسے اس پہ پروٹوکول کیا کہتا ہے, یہ میرے خیال میں خاموش ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ خاموش تھا, جبھی وہ اتنے ذہین شخص ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, کہ انہوں نے یہ سمبلزم دکھا دیا. تو دلچسپ صورتحال ہے, مجھے بڑا ایک مزیدار یہ جیسچر لگا. اور ہماری ملک میں جو ایک خواتین کے امپاورمنٹ اتنا مطلب ایکسپلائٹیشن بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا مختلف کلاسز کے اندر, اس میں اپنے ساتھ کھڑا کرنا, وہ کہتے ہیں اپنے بیٹر ہاف کو, ٹھیک ہے نا. تو بڑی مزیدار بات ہے, دلچسپ صورتحال ہے. تو جو ہماری وومن ایکٹیوسٹ ہیں ان کو تالیاں بجانی چاہیے, اور ہم جیسے جو فیمنسٹ ہیں جو کہ خواتین کی حمایت کرتے ہیں ہر صورت میں, آنکھیں بند کر کے, ہمیں بھی یہ چیز اچھی لگی ہے. جی زبردست. میرے خیال میں آپ کا اچھا جیسا جہاں آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تو ضرور پہنچ چکا ہے. اور جو آپ نے پہلے والی بات کی تھی, اس ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو اس وقت ایک ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, ہر جگہ اس پر بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی, کیونکہ آبویسلی ایسی تقریبی حلف برداری کا ایک ڈفرینٹ قسم کی ہمارے سامنے آئی, بٹ ایک جیسچر تھا, اور اس میں یہی والی بات سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ان کی اہلیہ جس طرح سے ان کے اوپر وہ کیس والا معاملہ چلا, ریفرنس والا معاملہ چلا, شاید یہی ایک میسج کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال جناب آگے بڑھتے ہیں. نذیر لغاری صاحب, ابھی جس طرح سے میں نے آغاز میں بات بھی کی کہ راجہ ریاض صاحب کے بارے میں بڑی وہ باتیں کی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ مسلم لیگ کا حصہ بن گیا, باضابطہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے, تو وہ پہلے بھی ساتھ ہی تھے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو ہمارے سامنے قانون سازیاں کی جا رہی تھیں پارلیمنٹ میں, دھڑا دھڑ. ایک جملہ مجھے کہنے دیں, پھر آپ لغاری صاحب سے لیجیے گا. آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ باقاعدہ طور پہ, یہ میں نہیں کہہ رہی, اس کا مقصد یہ کہ پہلے وہ باقاعدہ طور پہ نون لیگ کا حصہ تھے. اوور ٹو لغاری صاحب. بات یہ ہے کہ 5 سال تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, منتخب ہو کر آئے تھے, اور وہ سینئر وزیر رہے تھے جب پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل تھی, پنجاب کی کابینہ میں اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں. اور سب سے زیادہ شکایت انہیں ہوا کرتی تھی کہ ہمیں اسپیس نہیں مل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ شہباز کی طرف سے, اور ہم بطور وزیر بے بس ہیں, اور یہ ساری شکایتیں ہمیں ان کی طرف سے سننے میں ملتی تھیں. اور وہ 5 سال اس طرح گزارے. پھر وہاں سے وہ چلے گئے تھے اپنا پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی سے منتخب بھی ہوئے, اور چونکہ ان دنوں پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی چل رہا تھا اور پی ٹی آئی کی ہمدردیاں بھی چل رہی تھیں, بلکہ لانے والے بھی بڑے زور و شور سے انہیں پی ٹی آئی کو لانے کے لیے بے چین تھے, اس وجہ سے وہ آ بھی گئے تھے. لیکن ایک بات طے ہے, راجہ ریاض صاحب جو ہے ہواؤں کا رخ جانتے ہیں, گرگ باراں دیدہ ہیں, اور گرگ باراں دیدہ جو ہوتا ہے وہ موسم کو دیکھ لیتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو چھپنا ہے یا بارش میں آ کر بھیگنا ہے, یہ سارا اس نے ہی سوچ لینا ہوتا ہے, پہلے سے سوچ لینا ہوتا ہے. اور راجہ ریاض صاحب اب تک تو یہی سوچ کر آتے رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جب بارش کا موسم ہے تو انہیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے, وہ وہی کرتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. اور پاکستان کی اور پنجاب کی بالخصوص سینٹرل پنجاب کی جو سیاست ہے
اس کا ایک اہم مثال جو ہے ہمارے سامنے راجہ ریاض کی ہے، اور ذرا سا بھی نہیں سوچتے ہیں سیاسی بے وفائی کرتے ہوئے کہ میں پچھلے گھر میں جس طرح سے تھا اور اب نئے گھر میں جا رہا ہوں. اور انہوں نے تو بیچ میں وہ عدتہ کا پیریڈ بھی گزار لیا ہے کہ جو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھ کر اور ایک پوری لیڈر آف اپوزیشن کا گھر لے کر وہ بیٹھے رہے اور اس کا آفس لے کر بیٹھے رہے ہیں. حالانکہ وہ دل سے تو پی ایم ایل این کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. ہمارے یہاں سرائکی میں ایک مثال ہے، دل تو میری تیرے نال ہے، روح پلنگے ہیٹ، میں صدقے ونجا ہوں دے جرا کھنگے میری ہیٹ. اب کہیں گے ایک سیکنڈ کے لیے میں ترجمہ بھی کر لوں، میں کہنے والا تھا. دل میری تمہارے ساتھ ہے اور جو میری روح ہے وہ پلنگ کے نیچے ہے، اور میں قربان جاؤں اس کو جو بیر کے نیچے کھانس رہا ہے. بھائی واہ، کہ بہت سی چیزوں کو انجن کیا ہوتا ہے، وزڈم یہ ہوتا ہے. اچھا عامر ضیاء صاحب، تو پھر یہ جو قانون سازیاں کی گئی تھیں یہ کس طرح کی قانون سازیاں تھیں؟ پھر تو اب یہ بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی ان کو پھر قلعدم کریں. یہ کون سی اپوزیشن جو راجہ ریاض صاحب نے کی تھی؟ وہ کہتے ہیں گزرا ہوا کل تھا اور یہ آج ہے. تو ہمارے یہاں کوئی میرے خیال میں قانونی آئینی طور پہ یہ نہیں ہے کہ لوگ وفاداریاں لگائی. صاحب نے بڑی اچھی طرح سے بتایا، جس کو انہوں نے تعریف میں کہا نا کہ وہ ہواؤں کا رخ جانتے تھے، تو اس کو ہماری کراچی کی زبان میں کہتے ہیں کہ سیاسی موقع پرستی جو تھی ماشاءاللہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان میں. اور سیاسی موقع پرستی یہی ہوتی ہے نا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو وننگ سائیڈ ہے اور اس میں آپ کے پھر اصول نہیں ہوتے، اس میں آپ کا نظریہ نہیں ہوتا. کیونکہ ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ آپ کو تحریک انصاف سے اختلاف تھا تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پیٹریوٹ میں چلے جاتے، پی ٹی آئی کی وہ جو آئی پی پی بنی تھی اس میں چلے جاتے، نہیں وہ بالکل جو اس کے مخالف وہ ہے جماعت اس کے ساتھ گئے. تو مطلب نظریہ نہیں ہے ان کا. اور یہ ایک کوالٹی ہے ہماری یہاں سیاست کے اندر. اگر آپ کو سیاست میں پھلنا پھولنا ہے، ترقی کرنا ہے، آپ کو جائیدادیں بنانی ہیں، بیرون ملک اثاثے بنانے ہیں، تو آپ کو ہواؤں کا رخ پتہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ آپ کے سر پہ صحیح لوگوں کا دست شفقت ہونا چاہیے. ان دس کیس جو ہے ظاہر شہباز شریف صاحب کا ہے، نواز شریف صاحب کا ہے اور ان جیسے دیگر دوستوں ساتھیوں کا ان کا ہوگا، تو مبارک ہم دے سکتے ہیں. بٹ آئی ریممبر کہ وہ جو نگران وزیر اعظم والے معاملے پر آ کر ایک راجہ ریاض صاحب 2 دن تک پکڑائی نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد جب وہ آئے اور پھر انہوں نے مشاورت اتنی طویل کی، یہ سب کیا تھا؟ ایسا ہی ہونا تھا، وہ ایسا ہی ہونا تھا. وہ تو دکھاتے ہیں نا، مطلب جیسے کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ نورا کشتی کی ٹرم سنی ہے آپ نے؟ جی 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 جی. نورا کشتی یہ ہوتی ہے، واقعی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں کہ پہلوان پہلے سے طے کر لیتے تھے رزلٹ نا، اور پھر ایک دوسرے کو چانٹے بھی مارتے تھے، گلاٹی بھی کھاتے تھے، کرتب بھی کرتے تھے، لیکن فیصلہ ہوا ہوتا تھا. تو یہ نورا سیاست کی نورا کشتی انہوں نے لڑی، بڑی اچھی طرح سے لڑی. اچھے فنکار ہیں اور آپ دیکھیے اچھا وہ نظر بھی آ رہے تھے کہ فنکاری کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ نظر آیا. ایک جملہ مجھے یاد ہے، جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے نا، ہم کہتے تھے جو پارٹی میں جب ہم طلبہ سیاست میں ہوتے تھے کہ بعض لوگ سازش کرتے ہیں اس کے نشان پیچھے چھوڑتے ہیں، اور بعض لوگ جب سازش کرتے ہیں اس کے نشان آگے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سازش کر رہے تھے کہ نشان ان کے آگے پڑ رہے تھے، پیچھے نہیں چھوڑ رہے تھے نشان. جی وہ بھی پھر بھی ہائر ڈگری ہوتی ہے نا، لیکن اچھا سازش کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ نشان نہیں چھوڑتا، نہ آگے نہ پیچھے. ٹھیک. لغاری صاحب ایک اور معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی گولہ باری، ایک سرد جنگ جاری ہے، بیان بازی سخت قسم کی جا رہی ہے. حنیف عباسی صاحب نے ایک بڑا بیان بھی دیا، انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ بھٹو مر چکا ہے اور آج انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی. انہوں نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ جو ان کا فلسفہ تھا، جو ان کے نظریات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اگر کسی اور نے کسی اور کانٹیکس میں اس کا مطلب نکالے تو میں معذرت خواہوں. جو انہوں نے کہا تھا اس طرح کی بات بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اثرات جو ہیں ابھی کچھ اور فیکٹرز بھی آ گئے، لیکن ایک عرصے تک پاکستان کی سیاست تو اسی نقطہ نظر پر گھومتی رہی ہے نا کہ اینٹی بھٹو اور پرو بھٹو نقطہ نظر پر چلتی رہی ہے کہ سیاست جو ہے بھٹو کا یہ بھٹو ہے اور یہ اینٹی بھٹو ہیں، تو اس بنیاد پر چلتی رہی. اچھا جو جنرل ضیاء الحق کے پیروکار تھے وہ پھر سامنے آئے کہ یہ جنرل ضیاء کے لوگ ہیں اور یہ بھٹو کے لوگ ہیں. یہ پھر جا کر اب کوئی نئی حدیں بندیں بن رہی تھیں تو پھر نئے حالات پیدا ہو گئے، تو اب وہ ویسی چیزیں صورتحال نہیں رہی ہے. لیکن بہرحال بھٹو کا تو ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا اثر ہے پاکستان کی سیاست پر اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ جن حالات میں وہ وزیر اعظم بنے تھے، آپ کا پورے کا پورا چھاچھرو، نگر پارکر، اپنا اسلام کوٹ
جھنڈو بہت سے آپ کے جو نہیں جھنڈو سے بات پہلے والا وہ اور تھا تحصیلیں آپ کی انڈیا کے قبضے میں چلی گئی تھی، عملاً انڈیا کا قبضہ ہو گیا تھا، نہیں 5000 مربع میل کے رقبے پر ہو گیا تھا مغربی پاکستان کے حصے پر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے بہت قیدی تھے. میں بہت سے ان قیدیوں سے ملا ہوں جو جنگی قیدی رہے ہیں اور ہمارے آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا دوسری دیگر فورسز سے بھی تھے. اور یہ جو جنرل کدوائی تھے یہ جنگی قیدی رہے تھے جو ہمارے پروگرام کے نگہبان کے طور پر جو ہے وہ موجود ہیں. اور بڑے اور لوگ تھے جو جنگی قیدی رہے. جنرل فرمان علی تھے وہ جنگی قیدی رہے تھے. تو ان جنگی قیدیوں کو ان کی رہائی اور اس کے بارے میں ان کا وہاں جا کر جو طرز عمل تھا کہ میرے جو فوجی ہیں یا میرے پاکستانی جو ہیں وہ تو یہاں پر کیمپوں میں ہیں اور میں یہاں پر بستر پر سوؤں، تو وہ نیچے فرش پر سوئے تھے. اور اس کو انہوں نے باقاعدہ اس بات کو بہت زیادہ میڈیا میں بھی آئی تھی یہ بات کہ وہ انڈیا جا کر فرش پر سوتے رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ جو ہے ویسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے. تو ایک بہت بڑا استعارہ ہے پاکستان کی سیاست کا اور ہمیشہ رہیں گے. تو ان کے بارے میں ویسے بھی سیاسی لوگوں کو بھی بات کرتے ہوئے بہت احتیاط ہونی چاہیے. اور ایک بڑا فگر ہیں جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اور جو ہمارے بانیان پاکستان ہیں ان کے بعد جو اس درمیان کی سیاست میں ایک بڑے کردار کے طور پر اٹھے تھے وہ ایسے ہی تھے. تو ان کا اچھا ہوا حنیف عباسی صاحب نے اپنے الفاظ واپس لیے اور لوگوں سے معذرت کی ہے. تو ایک اچھی بات ہے. اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن کسی کی بھی آپ یہ رعایت نہ کریں کہ جناب اس رعایت کی آڑ میں ان کے جو واقعی اگر کسی کے جرائم ہیں تو ان سے ہم چشم پوشی کر لیں اور کہیں کہ نہیں یہ اس پر اب تو ہماری صلح ہو گئی نا، اس پر بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. عامر ضیاء صاحب یہ اصل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے بیان بازی کی؟ صرف ریلیونس رکھنا ہی ہے یا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو دکھائی دے رہا ہے کہ جی میاں صاحب چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے والے ہیں، وہ اتنے لاڈلے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں تمام تر چیزوں کو اسائڈ کر کے ایک بار پھر ان کو منصب مل جاتا ہے؟ کیا سچویشن کیا بن رہی ہے آپ کس طرح سے دیکھیں؟ کئی فیکٹرز ہیں. پہلے تو یہ کہ جو حنیف عباسی صاحب نے فرمایا وہ سوچ جو ہے وہ آج سے نہیں، مطلب جیسا بھی لغائی صاحب کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہے کہ جو بھٹو مخالف کیمپ ہے وہ ان میں ہر برائی ہر وہ تلاش کرتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں گے جو بھٹو صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو مخالفین ہیں، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ جو تھی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا بینظیر صاحب ایک لفظ استعمال کیا کرتی تھی ریمننٹس آف ضیاء، یعنی کہ باقیات. تو باقیات جو تھے وہ تمام کے تمام جو تھے وہ اس زمانے کی نون لیگ میں جمع ہو گئے تھے. اب یہ میں فیکچول بات کہہ رہا ہوں، یہ نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں تعریف میں کہہ رہے ہیں نہ برائی میں کہہ رہے ہیں، حقیقت ہے یہ. اور پورا جو نواز شریف صاحب کی سیاست ہوا کرتی تھی، جو وہ تقاریر کرتے تھے اور جو توہین آمیز لہجہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بیگم مسرت بھٹو صاحبہ کے لیے، بینظیر صاحبہ کے لیے، ان کے جو بڑے مطلب زمانے کے بڑے چہیتے ہوتے تھے، بعد میں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، حسین حقانی صاحب، وہ کہتے ہیں پروپیگنڈا پمفلٹس لکھ کے دیا کرتے تھے، الٹی سیدھی تصاویر جو تھیں گرائی جاتی تھیں. تو ایک پوری تاریخ ہے. اچھا پھر وہ چیز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ سیاسی موقع پرستی کی وجہ سے مل تو گئے، حکومت بھی چلا لی، لیکن ظاہر ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نون لیگ نہیں آتی، نون لیگ والوں کو سمجھ میں پیپلز پارٹی نہیں آتی، کیونکہ ڈی این اے میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا سیاسی اتحاد ہے، نظریاتی اتحاد ہے. لیکن سیاسی اچھا ایک بڑا یہ بھی دلچسپ جملہ ہے کہ اگر نظریہ ہے تو پھر آپ کی سیاست اس کے تابع ہوگی. ایبسولوٹلی ہے نا، یہاں پہ سیاست کے تابع نظریہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں وہ جو کیا نام تھا راجہ ریاض صاحب کی جو موقع پرستی ہے وہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہوں پہ کیسے کیسے اپنے جلوے دکھاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی کا نظریہ لوگ بھول جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس کے بہت سارے لوگ بڑے کرتے ہیں. جب ان کو تکلیف ہوئی، مجھے میری پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات ہوئی کہ بھئی بھٹو صاحب کا نواسہ بلاول بھٹو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا ممبر ان کے پیچھے چل رہا ہے. تو جو جنمن بھٹو کے چاہنے والے ہیں حقیقی، وہ تو بڑے تکلیف میں تھے اور ان کی پارٹی میں آج بھی ہیں وہ. ٹھیک ہے نا، اسی طرح ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ بھئی یہ لوگ کیسے ہو سکتے. اسی طرح جو ان کے تھے چاہنے والے نواز شریف صاحب کے اور جو ان کو کہا کرتے تھے کہ منہ بولا بیٹا ہے ضیاء الحق صاحب کے،
تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو انہوں نے یار مطلب ان کو اپنے گلے لگایا ہوا ہے, ان کو ساتھ لے کے چل رہے. تو یہ بڑا کہتے ہیں نا ایک اسٹرینج میرج تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں اسٹرینج بیڈ فیلوز جو تھے وہ ایک بستر پہ آ گئے تھے. اب وہ بستر جو ہے, اچھا وہ اس لیے آئے تھے کہ پی ٹی آئی سامنے تھی, اب پی ٹی آئی نہیں ہے تو اپنے اپنے جلوے دکھا رہے. لیکن میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس ملک میں کیونکہ نظریہ تابع ہو گیا سیاست کے, تو اگر ہنگ پارلیمنٹ آئے گی ایک دوسرے کی باہوں میں پھر باہیں ڈالی ہوئی جائیں گی, پھر ساتھ چل رہے ہوں گے یہ لوگ, پھر ایک کابینہ کا حصہ ہوں گے اور ایک پالیسی ہوگی. کیونکہ آج نون لیگ کی معاشی پالیسی کی اور پیپلز پارٹی کی مجھے نہیں فرق پتا, ان کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے, وربوسٹی ہے تھوڑی سی لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں ہے عملاً, ٹھیک ہے نا. تو اسی خیر وہ آگے چل کے جب کرکٹ کی بات کریں گے بالکل. ابھی ہم ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر معاملات پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک سرد جنگ جاری ہے, لفظی جنگ جاری ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں معاملات. اس پر جو ابھی ان کی سی کی میٹنگ ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی. وہ اس طرح سے انٹرسٹنگ رہی کہ اس میں جو اراکین تھے انہوں نے کھل کر قیادت پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بنانے والے آپ تھے, اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ آصف علی زرداری نے خورشید شاہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا تھا, جس پہ بلاول صاحب نے فوراً اس پر جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے وزیر اعظم, یعنی اپنے والد صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم بنوایا تھا, جس پر آصف علی زرداری بھی مسکرا دیے. تو یہ ایک حسن ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر ایک جمہوریت قائم رہنی چاہیے. میں چاہوں گی کہ عامر ضیاء صاحب اس پہ پہلے اپنا تبصرہ پیش کریں کہ بھائی. اب لغائی صاحب کے سے پہلے پیپلز پارٹی پہ تبصرہ کرنا مجھے بڑا وہ لگتا ہے, مطلب ڈر کے جان کے مان پاؤں تو عرض کروں. لغائی صاحب اجازت ہے, مجھے پتا ہے زور سے آپ کے ذرائع زیادہ مضبوط ہیں. ذرائع چھوڑیں. دیکھیں عام طور پہ پیپلز پارٹی میں جیسے آپ نے جمہوری کلچر کی بات کی نا, تو میری ان کے ایک سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی بھی پروگرام سے پہلے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی میں مکالمہ تو بہت ہوتا ہے سی میں نا, اور مکالمہ ظاہر ہوا, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک جو ہے پیپل سینٹرک بقول ان کے جو پولیٹکس ہو رہی ہے اس کے دعوے دار یا اس کی علامت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بن کر ابھرے ہیں. ایک ہوتی ہے مطلب اشرافیہ سینٹرک یعنی کہ مفادات کی پولیٹکس, وہ جو اولڈ گارڈز ہیں کہ جن کا تعلق حکمراں اشرافیہ سے ہے وہ لوگ کرتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ دو اسٹریمز چل رہے ہیں اس میں. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کچھ ایک اسٹیٹس کو کے لوگ ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ ہوا کرتے تھے کہ جو بائیں بازو کے ہوتے تھے یا پروگریسو مائنڈڈ لوگ ہوتے تھے, تبدیل کرنا چاہتے تھے. تو یہ چیز پیپلز پارٹی میں آج بھی شکل بدل گئی ہے. تو وہ بقول ان کے بلاول صاحب علامت بنے جی پیپل سینٹرک پولیٹکس کے. اور لیکن بات یہ ہوتی ہے, اور جو آپ نوک جھونک کہہ رہی نا وہ تو خیر ایک لائٹر ٹون میں بات ہوئی نا کہ جی کہ آپ نے بھائی شہباز شریف کو بنا دی, ایک طرح سے اپنے والد کو کریڈٹ دے رہے تھے کہ جی آپ کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ورنہ نہ بنتے. اس کا مطلب ہے پھر ابھی تک آصف علی زرداری صاحب کے ہی فیصلے چلتے ہیں. اگر ہم اب اس بات پہ کیونکہ جو اختلافات ہوئے تو اس میں جو اختلافات تو نہیں کہ جو بات ہو رہی تھی, تو اس میں زرداری صاحب نے کہا جی اختیار آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا مجھے دے دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو پوری پارٹی نے جو سی تھی اس نے وہ اختیار زرداری صاحب کو دیا. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں اب ہم لوگ بہت سارے لوگ زور دے رہے ہیں ان چیزوں پہ جو کہ مطلب ہے ڈسکشن کا حصہ تھی, لیکن اصل چیز ہوتی ہے آؤٹ کم کیا نکلا. آؤٹ کم یہ نکلا کہ زرداری صاحب کی جو سیاست تھی یا ان کی جو سیاسی پوزیشن تھی اس نے پریویل کیا. بلاول صاحب نے یقیناً اپنی طرف سے باتیں کی, پرو پیپل باتیں کی, انہوں نے جمہوریت کی اور فلاں, لیکن کیونکہ جو پریکٹیکل اور یعنی کہ عملی سیاست اور پریگمیٹک پولیٹکس ہوتی ہے اس کو زیادہ زرداری صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور پھر وہ ایک اور وہ جو کوٹیبل کوٹ میں جو اس نے کہا جی وہ تو فائٹ از گون, وہ والی جو ہوتی ہے نا کہ آپ جو مزاحمت کی سیاست پیپلز پارٹی کسی زمانے میں کرتی تھی, لیکن پھر بعد میں ظاہر ہے کہ جب پیپلز پارٹی پاور پولیٹکس میں آئی تو اس نے وہ مزاحمت کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی. اس کے بعد ہی تو اقتدار میں آئے تھے وہ لوگ 88 کے اندر, ٹھیک ہے. بے نظیر صاحبہ نے بھی اپنا پوزیشن کو ذرا سا ٹون ڈاؤن کیا تھا, ورنہ ان کی بڑے کہتے ہیں سامراج مخالف پولیٹکس ہوا کرتی تھی. بڑا ان کا ایک ہوتا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی. ان تمام سے کلائم ڈاؤن ہوا. جب کلائم ڈاؤن ہوا تو بے نظیر صاحبہ جو تھی وزیر اعظم بنی, اور پھر بھی وہ زیادہ سے چلی نہیں, وہ کچھ 20 ماہ چلی غالباً. تو وہ چیز آج بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک ٹارزن بن رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ٹارزن بنتے ہیں, لیکن پھر عملی سیاست کی جو ضرورتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی ٹارزن نہیں بننا,
آپ کو مطلب جھوٹے نہیں لینے ایک درخت سے دوسرے درخت تک، آپ آرام سے بیٹھ کر جو عملی سیاست کی، برجوا پولیٹکس کی، جمہوری سیاست کی تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ اس میں وہ جو ہیں زرداری صاحب وہ چیمپئن ہے، آصف علی زرداری صاحب، اور ان کا دور ہے یہ عامر ضیاء صاحب جس طرح سے بھی آپ نے بات بھی کی لغاری صاحب، یہ کیونکہ ہم نے ایسے معاملات دیکھے بھی ہیں جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کی پالیسیز جو ہیں زرداری صاحب کو مخاطب کیا اور میاں نواز شریف صاحب کو کہ ان کی وجہ سے مجھے اور مریم کو آگے سفر کرنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے انتخابات کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جی بر وقت الیکشنز ہونے چاہیے، اس پہ پھر ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے آصف علی زرداری صاحب کا جو بیان سامنے آتا ہے کہ جناب ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے اور اس وقت جو معیشت ہے وہ ہمارا سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اور پھر ہم نے اب دیکھا کہ یہ بلاول صاحب نے کہہ دیا جی وزیر اعظم آپ نے بنایا، اس کا مطلب بلاول صاحب ایک چہرہ ہی ہیں، ابھی تک آصف علی زرداری ہی پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں اور اہم فیصلے وہی لے رہے ہیں۔ میں ایک خبر بریک کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی جی اصل خبر ہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ اچھا، ایک دفعہ ذاتی طور پر جناب میاں شہباز شریف مجھے ذاتی طور پر ایک گفتگو ہو رہی تھی، ہماری 1-on-1 گفتگو ہو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ میں خاندان کا باغی تھا اور میرا خاندان تو بھٹو صاحب کے شدید مخالف تھا، اب بھٹو صاحب اقتدار میں نہیں ہے تب کی بات ہے، لیکن میں جاتا تھا اور پی ایس ایف کے لڑکوں کے ساتھ چلا جاتا تھا اور جا کر بھٹو صاحب سے خفیہ ملا کرتا تھا، میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور مجھے ان کے انقلابی خیالات بہت پسند آتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں پسند اور ناپسند ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے، لوگ کچھ چیزوں کو کس طرح سے آئیڈیلائز کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے، وہ نہیں کہ میرا اتنا وہ نہیں ہے، ایک آزاد صحافی کے طور پر میں پیپلز پارٹی پر بھی اور نون لیگ پر بھی اور پی ٹی آئی پر بھی تنقید بھی کرتا ہوں، خاص طور پر اس وقت جب وہ اقتدار میں ہوں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم زیادہ بات کریں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے سیاست کا کہ لوگوں کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اپنے آئیڈیلز ہوتے ہیں، اپنے تصورات ہوتے ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ایک ایسا آپ کو آتا ہے کہ حقائق گراؤنڈ کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہے۔ اگر دھوپ بہت چڑھ رہی ہے یا آگ لگی ہوئی ہے اور سارے کا سارا جنگل میں آگ ہے اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس پر جا کر انگاروں پر پاؤں رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر بچنے کا راستہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے نا۔ جی سیاست میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں اور سیاست میں کانٹوں سے بچ کر چلنا جو ہے یہ تو مہارت کی بات ہوتی ہے کہ کیسے آپ چلیں اور پھر اپنی منزل تک بھی پہنچیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو زرداری صاحب نے اب تک جو کچھ بھی ان کی سیاست سامنے آتی ہے وہ پہلے تو اپنے ٹارگٹس فٹ کر لیتے ہیں کہ میرے یہ ٹارگٹس ہیں، صحیح، اور پھر وہ ان ٹارگٹس پر پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسٹریٹجک لیتے ہیں، اور کسی کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ وہ پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ جائیں گے، اور لوگ وہ پہنچ مجھے جملہ یاد آ گیا، انہوں نے ایک دفعہ جب ابھی تحریک عدم اعتماد ابھی نہیں آئی تھی، نومبر میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی ہمارے پاس ہمیں کہا گیا اپروچ کر کے کہ فارمولا تیار کرو نکالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، زرداری صاحب کو اپروچ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی تحریک عدم اعتماد جس طرح سے کامیاب ہوئی، زرداری صاحب نے جس طرح سے لوگوں کو بٹھایا، وہ ایک بھی تھا پلیٹ فارم پہ کہ اکٹھا کیا۔ پہلے پی ڈی ایم بنانے والی پیپلز پارٹی تھی، پی ڈی ایم کی تشکیل پیپلز پارٹی، سب سے پہلے بیک آؤٹ پیپلز پارٹی نے کیا، وہاں سے نکلے بھی وہی تھے، اس لیے کہ وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جناب آپ اسمبلیاں چھوڑیں۔ یہ شہباز شریف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، باقی دیگر ساری پارٹیاں وہ مل کر یہ کہتے ہیں جناب آپ اسمبلی سے باہر کیوں نہیں آتے ہیں، آپ کو اپنی سندھ حکومت پیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے اسپیس ضائع نہیں کرنا ہے، بہت جس طرح حکمت عملی سے عامر صاحب جس طرح سے کہتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، ایک عملی سیاست کے طور پر وہ رہے میدان میں، اور جن کے پاس اتنی بڑی اکثریت تھی اسمبلی میں وہ ساری اسمبلی کو لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ چلو میں تو استعفیٰ دے کر جا رہا ہوں۔ زرداری صاحب کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بات ہے کہ جو انقلابی ہوتے ہیں نا، بریک کا کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ بریکنگ کی طرف بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عامر ضیاء صاحب جو اپنی بات ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ اسٹے ود اس۔
ویلکم بیک ونس اگین. جس طرح سے بریکس پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے کہ بھائی جی ابھی تک شاید ان کو ٹرسٹ نہیں ہے بلاول بھٹو پہ. جو معاملہ دیکھتے ہیں کہ اہم معاملات یا اہم جو فیصلے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی اور پالیسیز بھی ہمیں ان کی دکھائی دیتی ہیں. عامر ضیاء صاحب اس پہ کچھ بات کرنے والے تھے, میں چاہوں گی کہ نہیں, میں تو کچھ اور بات کر رہے تھے. لغائی صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ عملی سیاست کی جو ہمیں باتیں بتا رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی عملی سیاست یا پریگمیٹک پولیٹکس کا جو لفظ ہے اس کو انقلابی ذرا پسند نہیں کرتے. جو اصل والے انقلابی ہوتے ہیں, میں یہ رد نہیں کر رہا ان کی بات کو, میں صرف وہ کر رہا ہوں کہ جو ایک اسٹیٹس کو کے پولیٹیشینز ہیں ان کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے. جو حقیقی معنوں میں انقلابی ہوتے ہیں ان کو پریگمیٹزم جو ہے وہ ایک گالی لگتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے پریگمیٹک ہونے کا مطلب ہے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. اور کمپرومائز اچھا اس میں پھر وہ مثالیں دیتے ہیں. وہ مثال دیتے ہیں جناب چیئرمین ماؤ کی مثال دیتے ہیں, وہ چے گیویرا کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, وہ مطلب امام خمینی کی مثال دے رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر علی شریعتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ تبدیلیاں لے کر آئے بڑی, اسی طرح لینن کی بات ہوتی ہے, کارل مارکس کی ہوتی ہے, کہ جن لوگوں نے پست کو بالا کیا, نچلے کچلے ہوئے طبقوں کو اوپر لے کر آئے. بالکل. تو یہاں پر وہ جو عملی مطلب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی جو اصل جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو رائٹ کاز ہوتا ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. جب یاسر عرفات اس پر آ گئے, ٹاکس میں آ گئے, ایک زمانے میں جارج عباس یہ سب لوگ رد کیا کرتے تھے اسرائیل سے بات کرنے کو. اس کے بعد فلسطین کا کاز کمزور ہو گیا. جب تک وہ لوگ میدان میں تھے, لڑ رہے تھے, تو ایک مزاحمت بالکل دوسری قسم کی تھی. آپ نے مزاحمت بھی ختم کر دی اور پولیٹیکل اس کا سلوشن بھی نہیں نکلا. صحیح. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا راہ اپنانی ہے. بعض اوقات آپ کو ہر قسم کی قربانی دینی ہوتی ہے, آپ کو لڑنا ہوتا ہے. پھر وہ مطلب لڑائی کے بغیر معاملہ چلتا نہیں ہے آگے, اور ریاست میں تبدیلی نہیں آتی. بالکل صحیح ہے. پہلے نظریاتی طور پر انقلابی ہونا چاہیے, لیکن عملی اور نظریاتی طور پہ, اور وہ آپ اپنے آپ کو ڈی کلاس کرتے ہیں. آپ آگے کچلے ہوئے طبقوں کے ساتھ, محنت کشوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کسانوں کے عامر ضیاء صاحب وقت کم ہے, میں چاہوں گی کہ میں تو سر اصل پیور انقلاب, میں چیئرمین ماؤ کی بات کر رہا تھا. چلیں میں چاہوں گی ایک اور اہم معاملے پر ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے جس طرح سے ناظرین دیکھا کہ آج انڈیا جیت گیا لیکن کرکٹ ہار گئی. جو پورا ایشیا کپ کا فائنل ہم نے دیکھا, ایک تو وہ میچ ایک الگ ہی میچ تھا. کوئی ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کا میچ ہونے والا ہے. سری لنکا اتنے برے طریقے سے ہار جائے گی. اس کے علاوہ جو پورا ایونٹ تھا اوورآل, اس میں ہمیں بھارت کی ہٹ دھرمی دکھائی دی, مزہ کرکرا کر دیا پورے ایونٹ کا. وینیو پاکستان تھا, وہاں سے معاملہ شروع ہوا. جس طرح کی سیاست کی گئی کرکٹ میں بھی, نیپوٹزم جو ہمیں وہاں پر دکھ رہی ہے, جو پالیسیز مودی سرکار کی ہیں وہیں امت شاہ صاحب اور وہ اس کے بعد جے شاہ صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات انہوں نے کرکٹ میں لے آئے ہیں, اس کی وجہ سے سارا جو ایشیا کپ کا ایونٹ تھا اس کو روئن کر دیا گیا. میں چاہوں گی اس پر نذیر لغاری صاحب سے آغاز کروں. نذیر لغاری صاحب, ایک تو آج کا میچ اور اس کے بعد یہ پاکستان, پھر وہی اگین بات آئی تھی اب ہم ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے, انڈیا نے جو ساری سچویشن ہمارے لیے کریٹ کی, اس کے بعد سٹینڈ لینا نہیں بنتا تھا. تو دو شخصیات تھیں نا, ایک ہمارے مہربان نجم سیٹھی صاحب تھے, پھر اس کے بعد آئے ذکا اشرف صاحب. تو دونوں اپنے منصب کے لیے لڑتے رہے. انہیں تو پاکستان کے کرکٹ سے زیادہ تو اس بات کا شوق تھا نا کہ ہم وہ اس کرسی پر رہنا چاہتے تھے, وہ اس پر آنا چاہتے تھے. تو ان دونوں کی اس وقت آپ کا ٹرانزیشن ہو گیا اور وہ بدل گئے, جو آپ کے بہت سے ترجیحات تھیں وہ بدل گئی. اچھا, جے شاہ جو ہے یہ وہ کچھ نہیں ہے, اصل چیز تو مودی ہے نا. اور یہ ایسی سرزمین ہے گجرات کی جہاں سے پاکستان کو ہمیشہ کوئی اچھی چیز نہیں ملتی ہے. یعنی گجرات کے لوگ تو جیسے بھی ہوں گے, گاندھی گجرات سے تھے, پٹیل گجرات سے تھے, قائد اعظم کے جو فور فادرز تھے گجرات سے ہی آئے تھے. اور گجرات کی سرزمین زرخیز بہت ہے, لیکن اس کے اندر جو لوگ رہے ہیں, یعنی خاص پر پٹیل اور مودی, ان کی وجہ سے ایک انتہا پسندی کی لہر ہمیشہ انڈیا کی سیاست میں جو رہی ہے وہ اٹھتی گجرات سے ہے. اور پھر گجرات میں سے ہی یہ لے کر آئے کہ جناب اب ان کے وزیر داخلہ جو ہیں ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو, ان کا لگتا یہی ہے کہ ان کا ہدایات جو ہیں ان کو گجرات سے ملتی ہیں, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے. تو اب انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے اس میں کرنا ہے. عامر صاحب اسی وقت کہہ رہے تھے کہ یار ہماری ٹیم کو نہیں جانا چاہیے,
اور ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے, کھیلنا نہیں چاہیے. ہمارا اس طرح کے کھیل میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ الٹا ہمارا نقصان ہوگا, اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے کھلاڑی گئے تھے پہلے, ہم نے بڑا خیر سگالی کا مظاہرہ کیا تھا, ہمارے کھلاڑیوں کو جان بچانی پڑ گئی تھی, اور وہ بہت مشکل حالات میں رہے تھے. جب انہیں پاکستان واپس آنا پڑا تھا تو بہت بڑی سیکورٹی میں ان کو واپس آنا پڑا تھا. اور یہ اب پاکستان کے کھلاڑی جائیں گے صحیح, تو اور انڈین کراؤڈ یہ کہتا ہے کہ جی واپس جائیں آپ, تو آپ کے لیے دوہری وہ ہوگی, شرمندگی ہوگی. میں چاہوں گی ان کا بھی کامنٹ آ جائے عامر ضیاء صاحب کا, کوئکلی دیکھیں, ایک تو کرکٹ ہے اور ایک کرکٹ کی سیاست ہے. تو کرکٹ میں تو بھارت نے ظاہر ہے کہ چاروں خانے چت کیا, پاکستان کو کیا پہلے, اس کے بعد انہوں نے سری لنکا کو کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ظاہر ہے کہ لیٹ دا بیٹر وہ ٹیم ون, ظاہر ہے کہ وہ بہتر ٹیم تھی, جیت گئی, اور اس میں کوئی مطلب ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. ظاہر ہے کہ اسپورٹس مین اسپرٹ تو ہماری یہی کہتی ہے, اور ہم ان کی طرح تنگ نظر اور متعصب نہیں ہیں. لیکن اب میں آتا ہوں کرکٹ کی سیاست پہ, کہ ایشیا کپ جو ہے, جو لغائی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا تھا, اور بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, یا اس کی جو ایک تنگ نظری کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا. اس کے جواب میں پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اعلان کیا کہ جی ہم ورلڈ کپ میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دشمن جو ہے, میں تو دشمن ہی کہتا ہوں بھارت کو, اس کے علاوہ میرے لیے کچھ اور نہیں ہے, وہ کہ دشمن جو ہے آداب دشمنی سے واقف ہے. ہمیں نہیں آتے, ہمیں نہ آداب دوستی آتے, نہ ہمیں آداب دشمنی آتے, کیونکہ آپ کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ قربانی دینی ہوتی ہے. ہر چیز جو ہوتی ہے نا, کہ مطلب ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا, آزادی اپنا دان مانگتی ہے نا, کہ آزادی کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑتی ہے, قیمت دینی پڑتی ہے. تو ہمیں آداب مطلب دشمنی بھی نہیں آتے, ہمیں آداب دوستی بھی نہیں آتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جی بھارت مطلب ہے وہ ہماری حکمراں اشرافیہ جو ہے وہ مری جا رہی, کہ کسی طرح سے بھارت کے ساتھ جو ہے ان کی فلمیں آنے لگے, ان کے ساتھ تجارت کھل جائے, اور کشمیر کو اٹھا کر مطلب ہے کہیں رکھ دیتے ہیں بیک برنر کے اوپر, اور مطلب ہے وہاں پہ جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ جب بڑے بڑے جن سیاستدانوں کی شیلف لائف ختم ہو گئی ہے وہ جب واپس آئیں, تو کہیں کشمیر پہ بات کرنے کے اوپر پابندی نہ ہو اس ملک میں. یہ مجھے پتہ نہیں کیوں خوف ہے لغائی صاحب, کہ یہاں پر جو ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے حکمراں اشرافیہ اور سیاستدانوں کی بھارت نوازی, مودی نوازی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو خدا کرے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے عوام ہیں, اس بات کی اجازت نہ دیں. کرکٹ تو خیر ہار جیت ہوتی ہے, آج انڈیا جیت گیا, کل مطلب ہے ہم جیت جائیں گے, لیکن آپ نے ایک موقع گوا دیا بھارتی ٹیررزم کو آشکار کرنے کا. اگر آپ ورلڈ کپ کو, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, بالکل کیٹیگورک ہے کہ آپ سنیں کہ جی ہم پاکستان میں ہماری ٹیم محفوظ نہیں ہے, اور دہشت گردی اور کھیل ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا آپ دہشت گرد ہیں, میں آپ سے نہیں بات کرنی, ہمیں ٹیم نہیں بھیجنی. یہ کلیئر سٹانس ہماری طرف سے کلیئر ہے, لیکن ہم نے ہاکی کی ٹیم بھیجی اپنی, ٹھیک ہے نا, ہم اب کرکٹ کی ٹیم بھیج رہے ہیں, ہم مطلب مرے جا رہے ہیں. اور بھارت بالکل اپنا قائم ہے. میں ان کو مطلب میں کہوں گا تالیاں بجاتا ہوں ان کی اس پالیسی کے اوپر, کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے. ہم اپنی ویلیو خود نہیں, تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں کہ جی, اور ہم نے ان کا تو ایک لیونگ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کلبھوشن کی شکل میں, جی بالکل, کہ ریاستی دہشت گردی وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں کی اقلیتوں پہ ظلم وہ کرتے ہیں, اور ہماری ٹیم وہاں پہ غیر محفوظ ہے. اب بھی وقت ہے کہ او ڈی آئی کی نمبر 1 ٹیم اگر بائیکاٹ کرے. اچھا, آپ ایک بڑا بھونڈی مثال دیتے ہیں کہ جی دنیا جو ہے کشمیر مسئلے پہ اس لیے نہیں بولتی کہ ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے بھارت میں. آپ کی پاکستان کرکٹ بورڈ کا اکنامک انٹرسٹ ہے, اس لیے آپ جو ہے ورلڈ کپ کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. تو آپ بھی تو پہلے چل کے دکھائیں نا, یو شوڈ واک دا ٹاک. آپ جب دوسروں کو تانا دیتے ہیں, امریکہ کو اور مغرب کو, کہ بھائی آپ کا اکنامک انٹرسٹ ہے, تو آپ کا بھی اکنامک انٹرسٹ ہے. پی سی بی کا 54 برابر انٹرسٹ ہے وہ. اگر ایک براڈر ٹیم اس میں دیکھیں آپ, چند 100 ملین کی کچھ ہوگی, 200-400 ملین ڈالر کی بات ہوگی, آئی ڈونٹ نو کتنے کی ہوگی, لیکن کیا ہے وہ 54, ایک براڈر اس میں دیکھیں 54-58 ہے. تو قومی غیرت کے مقابلے میں اور اسٹیٹ انٹرسٹ کے مقابلے میں یہ چیزیں قربان ہو سکتی ہیں, کھیل قربان ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ماضی میں لوگوں نے اولمپک کا بائیکاٹ کیا, صحیح, سوویت یونین میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بائیکاٹ کیا, سوویت یونین نے امریکہ میں ہونے والے اس کا وہ کیا, ایجپٹ نے بائیکاٹ کیا, تائیوان نے بائیکاٹ کیا مختلف وقتوں میں اولمپک گیمز کا. بالکل. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہاں پہ آپ کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں جی آپ بچھے جا رہے ہیں. ہم تو گڈ ول جسچر کے طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جناب, کیونکہ ہم نے اپنا دل بہت بڑا رکھا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।